बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस खबर पर जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, और ये बातें चल रही हैं कि अनहोनी होने जा रही है। तलातुम बरपा है इस वक्त ऐवान इक़्तिदार में, और ये जो 18 किलोमीटर की हुकूमत है ये लर्जा बरंदाम है। सवाल ये है कि नून लीग के मिस्टर परफेक्ट से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि ये सब कुछ हो रहा है। खबरें और ख़बरों का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अचानक से वो हुकूमत जिसके बारे में सब अच्छा की रिपोर्ट थी, मुआशी टर्न अराउंड कर दिया है, बेहतरीन फैसले हो रहे हैं, मुल्क सही समत में सही डगर पर चल पड़ा है। इमरान खान ने जो डैमेज किया था उस डैमेज को हमने अंडू कर दिया है। बड़े बड़े इश्तिहारात शाया हो रहे थे अखबारात में, और अचानक से खबरें आने लगी कि 2050 अरब की बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो पेट्रोलियम के सेक्टर में हैं, 2000 अरब की करप्शन है गुज़श्ता 3-3.5 साल की, और उसमें पार्लियामेंटेरियंस इन्वॉल्व हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इदारों के लोग हैं, सेनेटर्स हैं, वगैरह वगैरह। ये खबरें आने लगी, और फिर कहा कि 2 लिस्टें इनकी बन रही हैं और उन लिस्टों में ये तमाम लोग शामिल हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स भी तो इन्हीं की नाक के नीचे काम करते हैं। ये सारा वो पस मंज़र है जिनमें अचानक से अब ऐसे दावे होने लग गए हैं कि ये जो मिस्टर परफेक्ट है, शायद इससे ऐसी कोई संगीन गलती सरजद हुई है कि जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें इस वक्त शेकअप होती हुई नज़र आ रही हैं। सदीक जान, वो दावा चलाने से पहले थोड़ा सा और मजमून को बांध लें कि हमने तो यही सुना है कि ये जो मशहूर तज्जिया है इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया मार्केट का, वो ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मिस्टर परफेक्ट है और वो मिस्टर यस हैं। वो किसी बात को इनकार नहीं करते। आपने मुनीब फारूक साहब के बहुत सारे व्लॉग्स में ये तस्करा सुना होगा, प्रोग्राम्स में वो अक्सर कहते हैं कि शहबाज शरीफ ना नहीं करते और सवाल नहीं करते। ये उनकी सबसे अच्छी बात है, और ये बात उनको एक परफेक्ट इंसान बनाती है। सैल्यूट भी मार देते, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो पाकिस्तान के बाहर भी हो, वो सैल्यूट मार देते हैं। और फिर एक तज्जिया बहुत किया जाता है, हाँ, फ्लाईओवर है उसका क्रेडिट भी वो खुद नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारी क्या मजाल है, हमारी क्या जरूरत है कि बारागो का फ्लाईओवर हम बना लें। और फिर ये कहा जाता है कि इमरान खान इस वक्त जेल में इस वजह से हैं या इक़्तिदार में इस वजह से नहीं है क्योंकि उनके पास शहबाज शरीफ नहीं है। उनको चाहिए कि कोई ऐसा बंदा अपनी, या वो खुद शहबाज शरीफ नहीं है, हाँ, कि अपनी पार्टी में ऐसा बंदा तलाश करें जो शहबाज शरीफ की तरह का हो, तो वो उनके मामलात ऐसे तय करवाएगा कि चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। लेकिन इस पॉपुलर तज्जिए के दौरान और इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल्स की मौजूदगी के दौरान ये जो दावे चलने लगे हैं, पहले तो कुछ हलकों में कोई सरगोशियाँ चैमगोइयाँ हो रही थी ना, जर्नलिस्ट कुछ हल्की फुल्की बात कर रहे थे, लोग जो है वो अपने जहन के घोड़े दौड़ा रहे थे। लेकिन कंबर जैदी साहब के शो में हाफिज़ हमदुल्ला जो है, उनका उठना बैठना तो ऑब्वियसली पावर कॉरिडोर्स में है, बिल्कुल, या उनकी पार्टी जो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो पावर गेम में तो कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। वो दावा करते हैं, दावा मैं पहले चला देता हूँ तसल्ली से। 2 मिनट की ये गुफ्तगू है, 2 मिनट से कुछ जायद की, 2 मिनट 32 सेकंड की। इसको ज़रा सुने, फिर आप हमें ये बताएं कि ऐसा आखिर क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी गलती हो गई है, संगीन गलती के जिसके नतीजे में ये खबरें आना शुरू हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब को काफी माहिर समझा जाता है कि वो ये सेम पेज पे रहने पे, अपने साथ लोगों को मिलाकर चलाने में बड़े कामयाब शख्स हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है। डू यू थिंक सो शहबाज शरीफ साहब ये मुआवजा कर दिखाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज कर लूँ, शहबाज शरीफ सेम पेज में बिल्कुल आपकी बात सही है। 10 कदम आगे नहीं बल्कि 50 कदम आगे निकल चुका है। माजी को सामने रखते हुए हम कैसे यकीन से कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ 5 साल पूरी कर सकेंगे? अभी तो ये बातें भी हो रही है कि मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़वाया जाएगा लाहौर से, कोई कह रहा है कि उनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा जंग से, और फिर आएगा इंशाल्लाह शौकत अजीज की तरह वो भी वज़ीर आज़म बनेंगे। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, आप ये समझते हैं? इधर मेरे भाई बनते नहीं, इधर बनाए जाते हैं। अगर शहबाज शरीफ को फैसला किया जाता है कि उसको तब्दील करना है, और मुबैना तौर पर जो हम सुन रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाता है, तो कुछ कंप्रोमाइज़ तो होगी ना। दोनों बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और PMLN, कंप्रोमाइज़ के बाद फिर ये तब्दीली आ सकेगी। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होगी तो अभी से आवाज़ें निकलना शुरू हो गई कि 2000 या 3000 लोगों की फहरिस्त मुरतब हो रही है जिन्होंने हजारों 2000-3000 अरब करप्शन की है। जो फैसला करने वाले हैं
اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ موجودہ پی ایم کو چینج کرنا ہے، شہباز شریف کو، محسن نقوی کو لانا ہے یا کسی اور کو، تو سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ووٹ کریں گے، پھر شہباز شریف صاحب ووٹ کریں گے، پھر بلاول صاحب ووٹ کریں گے۔ اگر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جاتا ہے تو سیاسی جماعتوں کو یہ قابل قبول ہوگا؟ اس پر بھی میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب یس کریں گے؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ قبول نہیں ہونا چاہیے، مزاحمت کرنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کو اگر 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ملک میں اصول کی سیاست نہیں ہے، ملک میں لو اور دو کی سیاست ہے، تو اگر ایک پارٹی کو کہا گیا کہ آپ کی بیٹی کو وزیر اعظم بنائیں گے، دوسرے کو کہا گیا کہ آپ کے بیٹے کو وزیر اعظم بنائیں گے، پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ جی صدیق جان صاحب، دیکھیں یہ بات کیسے ممکن ہے؟ مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن آپ کیونکہ آپ نے یہ سنا دیا تو میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ کاپی رائٹ میرے پاس ہے۔ یہ جو بات میں نے ان سے پہلے یہ والی کی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ جس دن فیصلہ ہو گیا نا محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا، تو میں نے یہ پوری بات یہ نیریٹ کی تھی کہ میں نے کہا اچانک یہ خبر آئے گی کہ شہباز شریف صاحب کی کمر میں شدید درد، اور شہباز شریف چیک اپ کے لیے لاہور چلے گئے۔ 2 دن پوری ہائپ کریٹ رہے گی کہ شہباز شریف صاحب کی کمر میں بہت تکلیف ہے، بہت درد ہے۔ وہ کمر کا درد جو وزیر اعظم پی ڈی ایم 1 میں بننے سے پہلے تک جب کورٹ نے ان کو بلایا وہ درد تھا، لیکن جب وہ وزیر اعظم جب سے بنے ہیں، پھر نگران دور ہو، دوبارہ وزیر اعظم بننا ہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں، الحمدللہ کمر میں کوئی درد نہیں ہوا، نہ کبھی چیک اپ ہوا ہے کمر کا۔ لیکن جس دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ محسن نقوی صاحب کو لانا ہے، تو شہباز شریف صاحب کے والے سے خبر آئے گی کہ ان کی کمر میں درد 2 دن پوری ہائپ رہے گی، اور 2 دن بعد پتہ ہی چلے گا کہ شہباز شریف صاحب کو ڈاکٹرز نے ایک تو ریسٹ کا کہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا علاج جو ہے وہ لندن میں ہونا ہے، کیونکہ ان کا پہلے بھی علاج وہاں لندن سے ہوا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے ملک کے وسیع تر مفاد میں، یہ میں نے یہ جملہ نہیں کہا تھا، تو وہ ایک دوستوں کا واٹس ایپ گروپ ہے، تو اس میں کسی نے یہ کلپ شیئر کر کے اور نیچے لکھا کہ آپ نے ایک چیز مس کی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں۔ تو بالکل شہباز شریف کہیں گے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں مستعفی ہو رہا ہوں، اور ہم اتحادیوں کے ساتھ نون لیگ مل کے فیصلہ کرے گی کہ وزیر اعظم کو امیدوار اگلا کون ہوگا۔ پھر اس دوران خبر آئے گی کہ اتحادیوں کا کنسنسس نہیں ہو رہا، نہیں اس دوران خبر یہ آئے گی، اتنی نہیں وہ کریں گے، سے بڑا سادے طریقے، بڑے زبردست طریقے سے چیزیں ہوں گی۔ اس دوران یہ ہوگا کہ نون لیگ کہے گی کہ جی پیپلز پارٹی نے نام سجیسٹ کیا محسن نقوی صاحب کا، تو کیونکہ پہلے ہمیں پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا غیر مشروط طور پر، کوئی وزارتیں بھی نہیں لیں، تو اب ہم بھی غیر مشروط طور پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار محسن نقوی صاحب کو ووٹ دیں گے۔ وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے، وہ نون لیگ امیدوار نہیں ہوں گے۔ ویسے نون لیگ کے بھی بن سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وہ شیخ رشید مجھے یاد آ گئے، وہ اکڑ بکڑ کر لیں گے۔ نہیں شیخ رشید مجھے یاد اکڑ بکڑ کر کے ڈیسائیڈ کر لیں گے کون سی پارٹی۔ نہیں وہ اکڑ بکڑ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، میں ایک بات بتاؤں کہ میں رکھتا ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو، کیونکہ میں آپ کی اس بات سے بڑی حد تک اختلاف ہے۔ اچھا میں بات چلے مکمل کر لیتا ہوں، لوگ فیصلہ کر لیں گے سننے والے کہ وہ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سے اتفاق کرتے ہیں، کمنٹس آپ پڑھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کہا جائے گا کہ جناب انہوں نے یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کا کہ محسن نقوی صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیں ووٹ ڈالا تھا، تو اب میں بھی لندن روانگی سے پہلے کمر میں درد ہے لیکن میں ووٹ ڈال کے جاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے جو شخصیت ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گی نا، اسمبلی پہنچیں گے محسن نقوی صاحب کو، ان کا نام ہے میاں محمد نواز شریف صاحب۔ اچھا، وہ سب سے پہلے آئیں گے؟ وہ سب سے پہلے پہنچیں گے، غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے، میاں صاحب بڑے حشاش مشاش میں، جیسے موہن چودھری کو ووٹ ڈالنے گئے، جیسے ان کو ووٹ ڈالنے گئے تھے، لیکن اس دن تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس وقت وہ خود وزیر اعظم کے طور پر گئے تھے ووٹ ڈالنے، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کو ڈالنے آئے تھے اس طرح سے۔ پھر میاں صاحب سب سے پہلے ووٹ ڈالیں گے، پھر شہباز شریف صاحب ڈالیں گے ووٹ، مریم صاحبہ گیلری میں بیٹھی ہوں گی محسن نقوی صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور جب محسن نقوی صاحب وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو جو مبارکباد دینے 5 لوگ جائیں گے، ان میں سے ایک مریم نواز صاحب ہوں گی۔ تو میرا تو ہے خیال یہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خبریں کیوں چلوائی جا رہی ہیں کہ محسن نقوی جو ہے، اچھا نہیں، اب پہلے اب ٹھیک ہے، آپ نے پول کروا ہی لیا کہ لوگ کمنٹس کریں۔ سوال میرا یہ نہیں، آپ یہ ساری باتیں کریں اگر کر کے، کہ اگر وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے
کہ محسن نقوی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے یا ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. میں تو اس بنیاد سے اختلاف کر رہا ہوں کہ ایسی ضرورت ہی کیوں پیش آئے گی. شہباز شریف کے ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے ابھی تک جیسا کیا ایسی کون سی انہوں نے غلطی کر دی؟ آپ کو پتہ ہے نا شہباز شریف صاحب وہ آپ کے فون میں کبھی یہ کال ملانے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے یا آپ کے فون پر مطلوبہ سہولت میسر نہیں, تو شہباز شریف صاحب کے اندر تو وہ مطلوبہ سہولت ہی میسر نہیں کہ ناراض کر دیں. تو جب وہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے ناراض ہی نہیں کرنا تو ایسی کون سی غلطی کر دی کہ آپ کو تو یہ بنیاد ہے جس سے میرا اختلاف. بہت خوبصورت آپ نے بات کیا. اگر یہ معیار لیا جائے نا, اگر یہ معیار جو آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ جو آسان راستے جس پہ مریم نواز صاحبہ چل رہی ہیں نا, شہباز شریف صاحب سے وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں اس راستے پہ چلنے میں, وہ بہت آگے چلی گئی ہیں اس راستے میں. شہباز شریف صاحب بہت پیچھے ہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ اب تک مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم بن جانا چاہیے. یہ باتیں بھی چلی تھیں کہ اسی اسمبلی سے مریم نواز وزیر اعظم منتخب ہوں گی. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. آپ نے سہیل بڑائی صاحب کے کالم پڑھا تھا؟ ہاں میں نے پڑھا. کیا تھا اس میں؟ آپ کون سے والے کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اس کا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک سوچ یہ ہے کہ یہ لائبلٹی بن گئی ہے, حکومت ایک بوجھ بن گئی ہے. دیکھیں یہ سوچ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے کہ لوگوں کی جو مخالفت ہے نا, یا تنقید ہے یا اعتراض ہے, وہ اداروں سے زیادہ اس بات پر ہے کہ یہ کیوں ہے حکومت میں. آپ کو ایک ملاقات یاد ہوگی, وہ ظاہر آف دا ریکارڈ ملاقات تھی, اس کی پوری بات میں نہیں کہوں گا, نہ کروں گا, اشارتاً بات کروں گا, کہ ہمیں کہیں پہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی جب ہم نے عمران خان کی حکومت گرائی, اور ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ادھر ہم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا اور ان کے بیٹے کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں نون لیگ کے اندر سے ہی مائنس شریف خاندان کسی کو وزیر اعظم بنوانا چاہیے تھا, مائنس شریف خاندان کسی کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہیے تھا, تو اتنی زیادہ مخالفت نہ ہوتی. ٹھیک ہے, اب یہ باتیں بہت سی جگہ بھی نقوی صاحب ہوتی ہیں. آپ کبھی نون لیگ کے لوگوں سے آپ ملیں نا, تو نون لیگ کے لوگ آپ کو کہیں گے ہم تو ہیں بے اختیار, ہمارے پاس ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دوسری سائڈ سے ملیں گے, وہ کہیں گے بھائی آپ یہ ساری چیزیں حکومت سے پوچھیں نا, چینی اسکینڈل ہے, کوکنگ آئل اسکینڈل ہے, یہ بجلی والا آپ نے اسکینڈل بتایا ہے, یہ مالک صاحب جو چیزیں بتا رہے ہیں, تو ادھر سے کہا جائے گا یہ تو حکومت کی چیزیں, ہمارے اختیار میں تو کچھ ہمارا تو نہیں ہے, حکومت کا ہے. دیکھیں یہ سوچنا کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. میں اس پہ میں نے اگر مگر سے بات کیا, اگر مگر, ٹھیک ہے, اس بات میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بظاہر ایسی پریکٹیکل ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کالم لکھا تھا سہیل بڑائی صاحب نے, یہ سوچ کہیں نہ کہیں ہے کہ یہ حکومت لائبلٹی بن گئی ہے. یہ حکومت لائبلٹی بن گئی ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, یہ پولیٹیکل نیریٹو نہیں بنا پا رہی. دیکھیں عمران خان کا جو نیریٹو ہے نا, نیریٹو کا مقابلہ عیسیٰ نقوی صاحب نیریٹو سے ہوتا ہے. نیریٹو کا مقابلہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا, نیریٹو کا مقابلہ نیریٹو سے ہوتا ہے. اب یہ ایک سوچ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے کہ یا آپ پرفارم کر لیں یا آپ عمران خان کے نیریٹو کو ہرا دیں, یہ دونوں چیزیں نہیں, دونوں میں سے کوئی ایک کام, یہ دونوں نہیں, ایک کام تو کریں نا. ہاں بالکل, یہ دونوں نہیں ہو رہا. اچھا یہ سوچ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جب گورنمنٹ ڈیلیور نہ کر رہی ہو نا, تو دو ہی آپشن ہوتے ہیں, یا مارشل لا لگتا ہے اگر سویلین گورنمنٹ ڈیلیور نہ کر رہی ہو اور لوگوں کے اندر بڑی انسرٹینٹی ہو. اور آج سے 3 سال پہلے صورتحال کچھ اور تھی کہ لوگ اس طرف دیکھتے تھے کہ مارشل آئی لگ جائے, اور جب مارشل آل جب لگا پاکستان میں تو مٹھائی کے ڈبے تقسیم ہوئے اکثریت لوگوں نے. ٹھیک ہے, گو کہ اب صورتحال مختلف ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ایک بات ہر بار ہوتی ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لگا دیں, جی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لگا دیں. اس وقت نا دو باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اصل معاملات تو بھی ٹیکنوکریٹس کے, وہ میں بتاتا ہوں, دو باتیں کہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی. دو باتیں یہ ہو رہی ہیں. ایک یہ ہو رہی ہے کہ جناب اگر سارا کچھ ہم نے کرنا ہے تو پھر ہم خود ہی سسٹم کو چلا لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے نون لیگ کو سپورٹ دی, پی ٹی ایم میں بھی سپورٹ دی, نگران کے بعد جب نون لیگ کی حکومت آئی تب بھی سپورٹ دی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سپورٹ اس حکومت کو ملی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملی, یہ بات درست ہے. لیکن اس سپورٹ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس سپورٹ کا نتیجہ نکلا شوگر سکینڈل, 300 ارب روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے اضافی نکال لیے گئے. اس کا رزلٹ نکلا 145 روپے فی کے جی کوکنگ آئل اضافی بیچا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بجلی پاکستان قیمتیں پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں غربت, اور یہ آفیشیل فگرز بتا رہا ہوں ساری, پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے غربت, پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے بے روزگاری, پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے انسرٹینٹی, پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے برین ڈرین.
جس طرح سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا پھر آ جائیں اس بات پر کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر سرکاری طور پہ نہیں پریکٹیکلی ہے مہنگائی, ٹھیک ہے, سرکاری فگرز میں نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کسانوں کا اس سپورٹ کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک سال میں کسانوں کا 2200 ارب کا نقصان ہو گیا. آپ کی انڈسٹریاں بند ہوئی ہیں, آپ کی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں, آپ کی ملیں بند ہوئی ہیں, آپ کا تنخواہ دار طبقہ اس وقت بہت مشکل میں ہے. آپ کا کاروباری شخصیات کے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے جو ملاقاتیں کی انہوں نے جا کے کیا کہا. تو عیسیٰ نقوی صاحب وہ جو سپورٹ اس حکومت کو دی گئی ہے نا, بالکل 100 نہیں 1000%, کہیں سے 1% میں مسئلہ نہیں تھا, اس کا نتیجہ نکلا ان 15 چیزوں کے نتیجے کے صورت میں جو میں نے بتایا. اب یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جناب عدالتوں سے مسئلہ کوئی نہیں ہے, انٹرنیشنل کو پریشر نہیں ہے, امریکہ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ ان چہروں کی بجائے, اور یہ کئی بار یہ خواہش جاگتی ہے, جیسے میری بات مکمل ہونے دیں, جیسے پاکستان کے 80 سے 85% شادی شدہ مردوں کے دل میں دوسری شادی کی خواہش موجود ہوتی ہے نا, اسی طرح سے جب سویلین گورنمنٹ رہی ہے نا, ٹھیک ہے, تب 80 سے 85% یہ خواہش رہی ہے کہ یار ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے آئیں, خود ہی سسٹم چلا لیں, ان کے پاس کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سوچ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے آئیں. خیال یہ ہے کہ جب ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ جو ان فیسز کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے نا, جو ایک نفرت ہے, وہ نہیں رہے گی. ٹیکنوکریٹس بہت اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں, ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں نہیں ہوں گی, وہ بے رحم, وہ جو نعرے لگتے ہیں کہ بے رحم احتساب ہوگا, کارکردگی ہوگی, یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت بھی تو ٹیکنوکریٹس بیٹھے نا مین سیٹوں پہ, اور ایگزیکٹو کون ہے وہ دیکھیں. اب اس بات کو میں آخری بات کنکلوڈ کر لوں سر. ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے, یہ جو خبریں چلائی جاتی ہیں نا 2,000-3,000 ارب کی کرپشن ہو گئی ہے, لسٹیں بن گئی ہیں. متی اللہ جان صاحب سے بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے کہا کہ خبریں یہ عام نہیں ہوتی, ان کی ٹائمنگ عام ہوتی ہے. ایک طرف 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, محمد مالک صاحب کا اپنا اینگل بھی یہی, وہ یہ کہتے ہیں کہ دسمبر اور جنوری بڑے اہم ہیں, 27ویں آئینی ترمیم بھی آنی ہے, اور جب ترمیم آنی ہو تو پھر ایسی لسٹیں بہت اہم ہو جائیں. بالکل. اچھا 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے, اور اس میں اہم کیا ہے, 18ویں ترمیم, NFC ووٹ, یہ چیزیں دوبارہ صوبوں سے چیزیں وفاق میں لینا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو خبریں ہیں نا, وہ اصل میں میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد پریکٹیکلی وہ چیز کرنے سے زیادہ جو ہوتا ہے نا, حکومت کے پاؤں کے نیچے سے ذرا قلیم کو تھوڑا سا ہلانا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کی اگر کوئی چیزیں رول بیک ہوتی ہیں, کوئی NFC ایوارڈ والے معاملے پہ کچھ ہوتا ہے, معدنیات والے پر ہوتا ہے, پھر یہ پانی اور اس قسم کے معاملات پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, یہ اس ایکسٹینڈ پر جائیں گے کہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کی چیزیں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا جو بیبی تھا اس کو. دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب, پیپلز پارٹی تو نہروں والے معاملے پہ بھی مان گئی تھی نا, زرداری صاحب نے خود منظوری دی تھی, ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا شہر اقتدار میں اور پورے ملک میں, کہ کیا ایک پیج پھٹنے والا ہے, ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک پیج پھٹ جائے گا, میرا انالیسس ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے, عیسیٰ نقوی صاحب وہ کہتے ہیں اپنے پھر بھی مار کے چھاؤں پہ پھینک جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری طرف عمران خان ہے بھائی, ٹھیک ہے. مجھے یہ نہیں لگتا کہ ایک پیج پھٹنے والا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نون لیگ والے چالاکیاں کرتے پھر رہے ہیں نا, یہ جو آپ بھی آج کل ماشاءاللہ ولاگز کر رہے ہیں جس میں آپ بڑی بتا رہے ہیں کہ نون لیگ والے میاں صاحب بڑے ناراض ہیں, اور میاں صاحب اپنا فیس بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے سامنے. وہ آپ میں ابھی بھی وہی انقلابی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ولاگ کہیں پہ نوٹ نہیں ہو رہے, آپ کے ولاگ بھی نوٹ ہو رہے ہیں. اور جہاں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں نا, تو وہاں پہ یہ نوٹ ہوتا ہے کہ یہ نون لیگ اگر نواز شریف کیمپ یہ باتیں کرتا پھر رہا ہے نا, تو پھر اس طرح کی خبریں چلائی جاتی ہیں کہ بھائی پھر ہمارے پاس محسن نقوی صاحب ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محسن نقوی صاحب اس وقت پاکستان کے دوسرے نمبر کے سب سے طاقتور شخص ہیں. ٹرمپ سے ملاقات میں واحد سویلین موجود تھے, ٹھیک ہے. آج بھی سب سے طاقتور ہیں, پی سی بی بھی ان کے پاس ہے, جو بھی ہو گیا ہے پی سی بی انہی کے پاس ہے, وزارت داخلہ بھی ان کے پاس ہے, سب سے پاورفل ہے. ہر اہم ملاقات میں وہ ہوتے ہیں. ابھی جو چیمبر آف کامرس والے ملے اس ملاقات میں بھی موجود ہے, وہ ہر عام ملاقات میں موجود ہوتے ہیں. جب میاں نواز شریف کے لوگ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ میاں صاحب بہت ناراض ہیں, پھٹ پڑیں گے, تو پھر دوسری طرف سے بھی یہ خبریں آتی ہیں, تو سو واٹ, اچھا پھٹ پڑیں گے پھر کیا ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں, محسن نقوی ہے نا, اس کو وزیر اعظم بنا دیں گے. میرا خیال ہے کہ معاملہ پریکٹیکل اتنا زیادہ خراب نہیں ہے. جو سنیں پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان پریکٹیکلی معاملہ اتنا خراب نہیں ہے.
یہ جو نواز شریف کیمپ کے لوگ کچھ باتیں کرتے پھر رہے ہیں نا, اس کے کاؤنٹر میں پھر اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. وہ جیسے بچے کو ڈرایا نہیں جاتا, بیٹا سو جاؤ ورنہ وہ جس چیز سے اس کو بیٹے کو ڈرایا جاتا ہے, بچوں کو ڈرایا جاتا ہے, بچوں کو گبر آ جائے گا, گبر آ جائے گا جو بھی. تو محسن نقوی صاحب کو نا صرف ان کا اشارہ کرایا گیا کہ یہ جو میاں نواز شریف کے بندے باتیں کرتے پہ تو کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے پاس محسن نقوی ہے. ایک دوسرا 27ویں ترمیم آ رہی ہے, کر لیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہمارے پاس محسن نقوی ہے. اور پھر محسن نقوی صاحب کو امریکہ بھی لے جا کر بتایا گیا کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ادھر بھی ہے, اور امریکہ کو بھی کوئی مسئلہ شسلہ کوئی نہیں ہے پاکستان میں کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہوگی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آ جاتی, تو امریکہ کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ نون لیگ والوں کے پاؤں تھوڑے سے وہ کرنے کے لیے نا قالین تھوڑی سی کھینچی گئی ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو قالین کھینچی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں صدیق جان صاحب, وہ آپ ظاہر ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے, یہ باسی کڑی میں ابال ہے, لیکن وہ ایک لطیفہ مشہور ہوا تھا نا کہ حکومت نے اعلان کیا کہ دھماکے میں زخمی ہونے والوں کے لیے اتنے پیسے, دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے اتنے پیسے. تو کچھ لوگوں نے حکومت کو رجوع کیا کہ سرکار جن کا طرح نکل گیا ان کے لیے کیا ہے. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ایوان اقتدار میں بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ طرح نکلا ہوا ہے. صحیح بات ہے. اور جو اس وقت کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, جو اس وقت سیاسی ڈرائنگ رومز آباد ہیں, وہاں پر جو تبصرے ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ چیم گوئیاں, اور یہ میں انفارمیشن کی بیسس پہ بتا رہا ہوں, اس کا فالو اپ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, جو اپنی کنفیشنز کرتے پھر رہے ہیں یار ہمارے سے بھی وہ غلطی ہوئی ہے, ہماری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی. یہ میں آپ کو باقاعدہ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کے کچھ حلقوں میں اس قسم کی بھی باتیں ہوئی ہیں ریسنٹلی, تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.